अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में अगर देखें तो किसी जानब हमें दहशत गर्दी नज़र आ रही है, कहीं हमें सियासी तनाव नज़र आ रहा है, कहीं इंतखाबात होते हुए और उनके दरमियान हमें रुकावटें नज़र आ रही हैं। बिलखसूस केपी और बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, जहाँ पे दर पे दहशत गर्दी के वाक़यात देखने में आ रहे हैं और हमारी मुसल्लह अफवाज वहाँ पे ऑपरेशन भी कर रही हैं। जिस तरह के बलूचिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहाँ पे बहुत सारे दहशतगर्दों को अब तक जहन्नुम वासल किया जा चुका है, लेकिन इस दौरान हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, हमारे सिविलियन, वो भी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। इसके साथ साथ केपी के अंदर पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं और वहाँ पर बहुत सारे दहशतगर्द इस वक्त निशाने पर आए हैं। बहुत सारों को हलाक किया जा चुका है और कुछ ऐसे नेटवर्क हैं जिन तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस रसाई हासिल कर चुकी हैं और उन नेटवर्क को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ कश्मीर की सूरत हाल, वहाँ पर भी इस वक्त तनाव है, बहुत ज़्यादा सियासी तनाव है, उसको कैसे हल किया जाएगा और इन दहशत गर्दी के वाक़यात के ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है और कौन कौन से अवामल हैं जो इनके पीछे हैं या जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी तौर पर ईरान और अमेरिका की जंग वो एक दफ़ा फिर ज़ोर पकड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो मुआहदा हुआ था, जो 14 नुकात के ऊपर एक MOU साइन हुआ था, उस MOU से अब दोनों अफ्रीकैन जो है वो पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। बिलखसूस अमेरिका तो किसी सूरत नहीं चाहता कि उन 14 नुकात को दोबारा उनके ऊपर कोई मुज़ाकरात आगे बढ़ाए जाएँ, लेकिन देखना है कि ये जो जंग है अब कहाँ तक तूल पकड़ती है और उससे दुनिया के ऊपर जो एक मुआशी दबाव आया था, जो एक दफ़ा कम हुआ लेकिन अब दोबारा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसकी वजह से दुनिया को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है बैनुल-अक़वामी अमूर और दफ़ाई अमूर की एक्सपर्ट हैं मैडम उज़्मा हमीद गुल साहबा हैं हमारे साथ, कर्नल सैफ कुरैशी साहब हैं हमारे साथ, दफ़ाई अमूर के ऊपर महारत रखते हैं। बाबर यूसुफज़ई साहब हैं, मशीर हैं, मशीर दाखिला हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, और मोहम्मद शार काजी साहब हमारे साथ हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। मैडम उज़्मा साहिबा, मैं आपकी जानिब से आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो हमें बलूचिस्तान और केपी के अंदर दहशत गर्दी के बहुत पे-दर पे वाक़यात हमें नज़र आ रहे हैं। कौन सी ऐसी वजूहात या कौन से ऐसे अवामल हैं जिसकी वजह से दहशत गर्दी को इतना स्पीड अप वहाँ पे किया गया? जो भी पाकिस्तान के अंदर या बाहर बैठी कुव्वतें हैं, उन्होंने इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा निशाना क्यों साध लिया कि तमाम तंजीमें, चाहे वो BLA हो, चाहे वो तालिबान हो, पाकिस्तान के अंदर बार बार दहशत गर्दी के हमले कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये सारी जो स्ट्रैटेजी है जो कि दहशतगर्दी का एक मतलब, देखिए दहशतगर्दी ऐसे तो नहीं हो सकती, उसके पीछे कोई महरक़ात होते हैं, कोई चीज़ सोची जाती है। तो ये सारी जो दहशतगर्दी का तरीक़ाकार है, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी। अच्छा, तो दहशतगर्दी का जो ये तरीक़ाकार है, ये उससे साबित होता है कि ये किसी ग्रेटर डिज़ाइन का हिस्सा है और प्लान शुदा मामले से ये इसको किया जा रहा है। और उसके लिए अगर आप गौर से देखिए तो आपको पता लगेगा कि देखिए बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात बिगड़ रहे हैं, वो इसलिए कि बलूचिस्तान का ईरान के साथ भी जुड़ता है, हमारे इसके बॉर्डर। इसी तरीके से हमारे अफ़गानिस्तान के साथ भी उसकी है, जबकि ईरान के अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर से जो जुड़ता हिस्सा है, उसके ऊपर 14 इंटेलिजेंस यूनिट्स रॉ की हम काफ़ी अरसे से कायम है और अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमतों के दौरान भी वो फुली एक्टिव थी। अगर आपको याद हो तो जब तालिबान ने आके शुरू में यहाँ आके चमन वाला साइड के ऊपर आके कब्जा लिया, तो उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी में करोड़ों रुपए दिए, जमा कराए कि उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के खिलाफ सवाल होने के लिए यहाँ हमारी अपनी चौकियों के अंदर रखे हुए थे। तो ये बात वाज़ेह है कि मकसद ये था कि ईरान के अंदर एक ही तीर से दो शिकार किए जाते थे कि ईरान से हमारे मामलात ख़राब करने के लिए और अफगानिस्तान से रॉ जो अपना काम है वो एक्टिव उसमें उसके जरिए होती थी। जबकि KPK में तो अफगानिस्तान का मामलात इतने बिगड़ गए, जब देखिए अफगान शहरी रहा करते थे या यहाँ लोग रहा करते थे, उस वक्त तो इतनी ज़्यादा नहीं थे। अब इतना ज़्यादा जो इनका रवैया बढ़ गया, ख़तरनाक हो गया है। तो वो भी इसी ग्रेटर डिज़ाइन का हिस्सा है कि पाकिस्तान को किसी सूरत भी इस्तेहकाम ना आने दिया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में इस्तेहकाम आता है, सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, माशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, तो फिर पाकिस्तान किसी के काबू की चीज़ नहीं होगा।
پاکستان کی ٹریجیکٹری، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی جو اڑان ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اسی لیے اس کو روکنے کے لیے جو انڈین ایجنڈا ہے اس کے مطابق اسرائیلی ایجنڈا جس میں وہ بلوچستان میں جا کے بارڈر کو پہ لڑائی کروا کے تنگ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان پہ سے ہم کو کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا گریٹر ڈیزائن ہے. اور میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں امریکہ کی آشیرواد بھی شامل ہے. امریکہ کی سپورٹ کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں وہ $40 ملین پر ویک دے رہے ہیں. وہ ذرا سی چیز میں ایک گھٹیا بلیک میلر کی طرح دنیا کو بلیک میل کرتا ہے امریکہ. اور پاکستان سے اگر اس کی ہمدردی ہوتی یا پاکستان کے اس گریٹر ڈیزائن کا وہ حصہ نہ ہوتا خلاف، تو وہ یہ $40 ملین کے بند کرتا، ان کو ان کے تمام یہ جس کو کہتے ہیں ٹیپ بند کر دیتا. مگر وہ امریکہ کے دیکھ لیں جس طریقے سے BLA کے خلاف انہوں نے کیا کہ جب UN کے اندر چائنا نے اور پاکستان نے قرارداد موو کرنے کی کوشش کی تو اس کو ویٹو امریکہ نے کیا. گریٹ برٹن نے اس کو پرپوز کیا کہ ابھی ان کو مزید ہمیں ایویڈنس چاہیے اور انہوں نے آ کے امریکہ نے ویٹو کر دیا. بالکل ٹھیک. تو یہ ساری جو تین جو سازشی مسلط میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ ایول ڈیزائن ہے تین پارٹیوں کا، یہ مل کے یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی نیوکلیئر سے اور پاکستان کی فوج سے اور پاکستان کی ترقی سے وہ خائف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بابر یوسفزئی صاحب، بلوچستان اس وقت وہاں پہ سب سے زیادہ کشیدگی نظر آ رہی ہے، اور بلوچستان میں ایک جانب تو دہشت گرد وہاں پہ برسر پکار ہیں جس طرح کہ BLA ہو گئی یا TTP ہو گئی، دوسری جانب ہمارے اپنے لوگ بھی وہاں پہ پریشان نظر آ رہے ہیں، جس طرح کہ پولیس کے جو جوان شہید ہوئے ان کے لواحقین دھرنا دیے بیٹھے تھے. تو کیا وجہ ہے اپنے لوگ کیوں اسٹیٹ کے خلاف اس وقت دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، یا اسٹیٹ کی جانب سے کوئی ایسا اقدام کیا گیا کہ ان کے جو گریوینس ہے یا ان کی جو تکالیف ہیں اس کو ختم کیا جا سکے؟ چودھری صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں کہ جیسے عظمیٰ گل بتا رہی تھیں کہ بلوچستان کے ساتھ جو ہے نا افغانستان کا اور ایران کا 2100 کلومیٹر سے زائد رقبے کے اوپر بارڈر لگتا ہے. ایک تو انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان افغانستان سے آتے ہیں، اور بالکل یہ گریٹر ڈیزائن کا ایک حصہ ہے، گریٹر ڈیزائن کی ایک اسٹریٹجی ہے، پلاننگ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز رکھنا ہے، انہوں نے بلوچستان کو ڈسٹرب رکھنا ہے. انہیں پتہ ہے کہ بلوچستان اگر ترقی کرے گا پاکستان ترقی کرے گا. ہمارے پاس جو ہے نا مائنز اینڈ منرل میں بڑا اسکوپ ہے، گوادر، سی پیک، ریکوڈیک، سیندک، یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو پاکستان کو معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں. آپ نے بات کی کہ وہ دھرنا الحمدللہ ابھی ختم ہو گیا ہے، وہ ہمارا تھوڑا ڈیڈ لاک تھا، لیکن ابھی الحمدللہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے. لوائقین کے جو ہے نا کچھ ایسے کچھ چیزیں تھیں، ان کے گریونسز تھے، کچھ مطالبات تھے جسے حکومت نے مان لیا ہے، منظور کر لیا ہے. ہمارے شہید ہیں، پولیس کے شہید ہیں، ہمیں ان کے اوپر فخر ہے، انہوں نے قربانی دی ہے اس ملک کے لیے. اور انہیں دیکھیں شہید کرنے والے جو ہے یہ فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد تھے، تو فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے انہیں شہید کیا ہے. وہ ہمارے لیے تو آنر ہے کہ انہوں نے آخری گولی تک ان فتنۃ الخوارج کا مقابلہ کیا. وہ دھرنا ختم ہو گیا ہے، لیکن بلوچستان کے جو ڈائنامکس ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، بارڈرز لگتے ہیں، انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. اور گزشتہ سال مارکا حق میں کامیابی کے بعد جو ہے وہ انوالومنٹ واقعی میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. جیسے عظمیٰ گل صاحبہ بتا رہی تھیں، کلبھوشن یادو جب اسے گرفتار کیا گیا اس نے اس بات کا اعتراف کیا، اسے بلینز آف ڈالرز دیے گئے تھے کہ اسے جا کر بلوچستان کا امن خراب کرنا ہے، بلوچستان میں دہشت گردی کروانی ہے، یہاں پر مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، فیسیلیٹیٹر بنانا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بھارت نے پلان کیا ہے. افغانستان کی جو TTA گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، غیر سنجیدہ حکومت، وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں، BLA کے دہشت گرد ہیں، BLF کے دہشت گرد ہیں، TTP کے دہشت گرد ہیں، یہ کہاں پر ہے؟ ان سب کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں. افغانستان انہیں شیلٹر فراہم کرتا ہے، وہاں پر انہیں پروٹوکول دیتا ہے. نور ولی محسود آپ کا جو ہے دیکھیں نا کابل میں بیٹھا ہوا ہے، قندھار میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نظر، بشیر زیب، یہ سارے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ٹریننگ کیمپس وہاں پر ہیں. انہیں جو ہے نا $8 بلین کا وہ اسلحہ جو نیٹو فورسز افغانستان میں چھوڑ کر گئی تھی، اب وہی اسلحہ یہاں پر بلوچستان میں دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. آپ کو میں لٹرلی ایک ذمہ دار کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، جب ہم کوئی آپریشن کرتے ہیں دہشت گردوں کو مارتے ہیں، ابھی یہ شعبان آپریشن میں ہم نے جب دہشت گردوں کو مارا ہے، ان سے جو اسلحہ ریکور ہوا ہے، برآمد ہوا ہے، یہ وہی اسلحہ ہے جو نیٹو فورسز افغانستان میں چھوڑ کر گئی تھی. تو انہیں یہ اسلحہ کس نے دیا؟ TTA نے دیا ہے نا. TTP کو اور BLA کو یہ اسلحہ تو TTA نے دیا ہے. تو افغانستان فیسیلیٹیٹر بنا ہوا ہے. اب ہندوستان اور افغانستان جو ہے وہ مل کر یہ رول پلے کر رہے ہیں. اسرائیل کی پوری سپورٹ انہیں حاصل ہے. اور میری بہن جیسے کہہ رہی تھی، بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، $40 ملین افغانستان کو دیے جا رہے ہیں. کس لیے دیے جا رہے ہیں؟ افغانی کیا امریکہ کے چاچے لگتے ہیں یا مامے لگتے ہیں؟ اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو جو ہے ڈسٹرب رکھنا ہے. اچھا پاکستان کو مستحکم نہیں ہونے دینا. بابر صاحب یہ بتائیے کہ جو اسلحہ آپ بات کر رہے ہیں نیٹو کا چھوڑ کے گئے تھے، اس کی کتنی بڑی مقدار ہے کہ جو ابھی تک استعمال ہو رہی ہے اور وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں بار بار وہ اسلحہ دیکھنے کو آ رہا ہے؟
دیکھیں ہم تو جب بھی ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرتے ہیں, ہماری سیکیورٹی فورسز آپریشن کرتی ہیں, پولیس, ایف سی, آرمی, جب دہشت گرد اس میں جہنم واصل ہو جاتے ہیں تو ان سے جو اسلحہ ریکور ہوتا ہے وہ یہی اسلحہ ہوتا ہے. اب مجھے نہیں پتا افغان گورنمنٹ نے, ٹی ٹی اے نے انہیں کتنا اسلحہ دیا ہے, اس کی میں آپ کو کوئی جو ہے نا کنفرم کوانٹٹی تو نہیں بتا سکتا, لیکن جہاں پر بھی کوئی دہشت گردی کی کارروائی میں دہشت گرد مارے جاتے ہیں, اسلحہ جو ہوتا ہے وہ وہی اسلحہ ہوتا ہے جو نیٹو فورسز چھوڑ کر گئی ہیں, یا وہ اسلحہ ہوتا ہے یا جو ہے میڈ ان اسرائیل کے جو ہے نا وہ اسلحہ ہوتا ہے. وہ ڈرون جو اسرائیل نے پاکستان اور بھارت کی جب ٹینشن تھی, جب اس وقت جو وہ ڈرون جو لاہور میں اڑ رہے تھے, پنجاب میں اڑ رہے تھے, انڈیا سے اڑ رہے تھے, وہ ڈرون ہم نے یہاں پر ریکور کیے ہیں بلوچستان میں. اسرائیل ساختہ ڈرون ہے, نیٹو ساختہ جو ہے وہ اسلحہ ہے, تو وہ سارا جو ہے نا جو نیٹو فورسز چھوڑ کر گئی تھی وہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ بلوچستان کی جنگ نہیں آپ سمجھیں کہ بلوچستان ڈسٹرب, یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے, یہ ہم سب کا قومی مسئلہ ہے. اس مسئلے پر ہم سب کو مل جوڑ کر بیٹھنا ہوگا. بالکل, یہ پاکستان پورے کا مسئلہ ہے. کرنل صاحب, یہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے یہ کیا صرف اور صرف پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پر ڈیسٹیبلائز کرنے کی ایک سازش ہے, یا اس کے کوئی اس سے بھی بڑے مقاصد ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی قوتیں ہمیں وہاں پہ برسر پکار نظر آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ صرف بلوچستان کی حد تک نہیں ہے معاملہ, یہ سپر پاور انوالو ہے اس میں, ٹوٹلی سپر پاور بھی انوالو ہے, اسرائیل بھی انوالو ہے, انڈیا بھی انوالو ہے. اور یہ جو ان کو نظر آیا پچھلی جون کی اسرائیل اور ایران کی لڑائی کے بعد, اور اس کے بعد یہ جو موجودہ وار جس میں دونوں اسرائیل بھی اور یو ایس اے دونوں نے ایران کے اوپر پچھلے 100 دن سے زیادہ گزار دیے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ مسلم بلاک کی شکل بن رہی ہے. اچھا, وہ صرف معاملہ 3 قوتوں تک نہیں رہ گیا, ایک چوتھی قوت بھی میدان میں آ رہی ہے اور بڑے زور سے آ رہی ہے. ٹرکی, ایران, پاکستان, سعودیہ اور ساتھ دوسرے ممالک, قطر. تو نہ صرف یہ کہ ان کے پاس اٹامک پاکستان کی شکل میں ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, ان کے پاس ڈیفنس پروڈکشن بھی ہے, ان کے پاس سینسٹیو ایریاز ہیں, لوکیشنز ہیں, کہیں اسٹیٹ آف ہرمز ہے, کہیں گوادر ہے, کہیں دوسری چیزیں ہیں. تو یہ تو دنیا ساری کی اکنامک اور انرجی کے روٹس بلاک کرنے کی پوزیشن میں ہے. یہ تو دنیا کو کولیپس کرنا چاہیں تو یہ تو 2 ہفتے میں کولیپس کر دیں گے. امریکہ کا پیٹرو ڈالر بھی اڑ جائے گا, اس کی اکانومی بھی اڑ جائے گی. اسٹاک ایکسچینج آلریڈی ان کا آرڈر ہے, ساری دنیا کے اسٹاک ایکسچینج افیکٹ ہو رہے ہیں. میں عرض کروں جی کہ ابھی تک $3 ٹریلین یو ایس اے, یہ پینٹاگن کی فگر ہے جی, $3 ٹریلین پچھلے 12 دن میں خرچ ہو چکا ہے. تو اس سپیڈ سے جو اکانومی یو ایس اے کی افیکٹ ہو رہی ہے. اور میں ایک اور چیز عرض کروں, اسرائیل سے اور سارے ڈیفنس جتنے بھی ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں یو ایس اے کے, بے شک وہ ان کا اپنا ایڈوائزر ڈیفنس منسٹری کا کرنل ڈگلس کی میں بات کر رہا ہوں جی, یا ان کے شکاگو کے پروفیسر جو ہیں اسی کے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے, بہت کمپیٹنٹ ہے. کسی کی بھی پوڈ کاسٹ آپ سن لیں, بڑی کلیئرلی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ امریکہ کولیپس کر رہا ہے, ہر روز نیچے جا رہا ہے, ٹریپ ہو گیا ہے, پھنس گیا ہے. وہ 45 نہیں, ہم اس پہ آتے ہیں ایران اور امریکہ کی لڑائی پہ. میں بلوچستان پہ چاہ رہا تھا کہ بلوچستان میں اعظم صاحب عرض کروں کہ جو کام کرنے والے تھے, اچھی بات ہے کہ ہمارے دوست ان کے بلوچستان گورنمنٹ کے ادھر ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ امریکن ہے, انہوں نے پکڑ بھی لیا, ان کو یہ بھی پتہ ہے 40 ملین ہر ہفتے آتے ہیں, آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے سی آئی اے کی انوالومنٹ کی, اور شاید آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پچھلے 2 مہینے میں کتنی نئی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے, کتنے نئے بیسز ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ صرف طالبان کا آپریشن نہیں ہے, یہ تو پچھلے 4-6 مہینے سے جب سے جنگ لگی ہے اس وقت کے آپریشن پلان ہوئے ہیں. انڈین آرمی انوالو ہے, اسرائیل انوالوڈ ہے, سی آئی اے انوالوڈ ہے, یہ تو جگہ جگہ پہ ان کے بیسز بن کے. تو یہ سارا کچھ جب پتہ ہے تو پھر ہماری گورنمنٹ نے یو ایس اے کی پچھلے 2 ماہ میں بہت خدمت کی ہے, دن رات کی ہے. ہم نے کوئی معاوضہ نہیں لیا. ہمیں جو 78 ایئر کا رگڑا لگا ہوا ہے, اور ہمارے جو واجبات ہیں, جو ہماری اکانومی کا ہے, ہمیں آئی ایم ایف کے حوالے کر کے جو ہر روز رگڑا دیا جا رہا ہے,
ہمیں تو کچھ نہیں ملا, تو کم از کم یہ جو ٹیررزم ہمیں دہشت گردی کے حوالے کیا ہوا ہے, ہمیں جو ایران کے ساتھ نتھی کر کے پچھلے 46 ایئر سے جو سینکشن کی سزا مل رہی ہے بارڈرز پہ, سمگلنگ کی مل رہی ہے, اور ابھی جو آپ لوگوں نے ہمیں پہلے سندور 1 میں آپ لوگوں نے انڈیا کو استعمال کیا, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے محفوظ کیا, تو ابھی آپ نے ہمیں دہشت گردی, آپ نے جانا تھا ایران میں فیز 2 کے لیے, اور آپ نے ادھر ہمیں یہ بائی ڈیزائن پاکستان کو پن ڈاؤن کیا گیا ہے. ایک کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں اٹیک پلان نہیں ہوئے, ان کی ریکی نہیں ہوئی, جگہیں دیکھی نہیں ہوئی, پن پوائنٹ جگہ کے اوپر روزانہ اٹیک لانچ ہوتا ہے. بالکل. ابھی قاضی محمد شارع قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر ہیں. قاضی صاحب, آپ نے گفتگو سنی, ابھی کرنل صاحب کی سنی, باقی مہمانوں کی بھی سنی. اب بلوچستان کے اندر جس طرح کے بیرونی قوتوں کی انوالومنٹ, بالخصوص جو اسرائیل کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے, کے پی کے وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی ایسی ہی ان کو انوالومنٹ نظر آ رہی ہے, گورنر نے, فیصل کریم کنڈی صاحب نے, اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہاں پہ بھی اسی طرح آپریشن شبان کی طرح کا ایک آپریشن لانچ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک تو اس چیز پہ روشنی ڈالیے گا, کیا یہ اسرائیل کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے اور کس حد تک ہو. دوسرا, بلوچستان کی بالخصوص اس وقت اس خطے کے اندر بین الاقوامی طور پر اگر ہم دیکھیں اس کی اہمیت کیا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں بلوچستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں. جس طرح مشرق وسطیٰ کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑا ہوا خطہ ہے ہمارا بلوچستان. جی بہت شکریہ اعظم صاحب. اس کو 2-3 نظریات سے دیکھنا پڑے گا. پہلا تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو بھی حکومتی ڈھانچہ افغانستان میں اس وقت قائم ہے, اس حکومتی ڈھانچے کے پاس اس وقت 2 بنیادی مقاصد ہیں جن کو اس نے استعمال کرنا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن چاہیے کہ اس کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جائے. اب اس کو تسلیم کرنے کے لیے جو شرائط رکھی گئی تھی وہ شرائط ان کو قابل قبول نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کا جو اس وقت برسر اقتدار ہیں افغانستان میں, ایک معاملہ جڑا ہوا ہے ان تمام نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ, ان تمام دہشت گرد اور شدت پسند تنظیموں کے ساتھ جو اس خطے کے علاوہ بھی کہیں سے آپریٹ کر رہی تھیں, اور وہ افغانستان میں آماجگاہ بنانے میں کامیاب ہو گئی. اب میں بابر یوسف زئی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوا اگر تھوڑا سا کچھ اسٹیٹسٹکس دیتا چلوں تو امریکی حکومت خود یہ تسلیم کرتی ہے کہ 3 لاکھ سے اوپر اسمال آرمز اس وقت افغانستان میں موجود ہیں جو وہ چھوڑ کے گئے تھے. 40,000 کے قریب ان کے پاس وہیکلز موجود ہیں. $7.1 ارب کے قریب یہ اسلحہ ہے. CNN کے کچھ نمائندے آج سے گزشتہ سال پاکستان آئے, انہوں نے آ کے KPK سے ہونے والی دہشت گرد کارروائیوں میں جس اسلحے کی نشاندہی کی وہ پینٹاگون سے ٹریس بھی ہوا, اور کئی بار امریکی حکومت نے تسلیم کیا کہ اس اسلحے کو صرف لیوریج کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا بلکہ جو غیر قانونی تجارت کی جاتی ہے اس میں بھی یہ اسلحہ دہشت گردوں, شدت پسندوں اور ان تمام ٹیررسٹ اور کرمنلز کے ہتھے چڑھ جاتا ہے جو پھر اس کو جو بھی مقاصد ہوں اس کے لیے استعمال کریں گی. ہمیں چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ گنز فار ہائر ہیں, ان کو جو قیمت دے گا یہ اس کے مقاصد کو پورا کریں گے, اور ان کا اپنا مقصد وہ معیشت ہے جس معیشت پہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی حکومت اپنا کنٹرول رکھے یا اس کو واچ کرے. اور یہ جو انلیگل ٹریڈ ہے یہ تو سوویت افغان وار سے چل رہی ہے, اور کئی روٹس ایسے تھے جن کی نشاندہی پاکستان نے کر کے ان کو پلگ کر دیا. کئی روٹس ایسے ہیں جو مسلم ممالک سے ہو کر آتے ہیں, کئی روٹس ایسے ہیں جن کو نیا بنا لیا گیا ہے. اور میں اپریشیٹ کروں گا بلوچستان حکومت کو کہ وہ جن وسائل کے اندر ان چیزوں کو پلگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ بھی قابل تعریف ہے, لیکن اس کے لیے قومی سطح پر 2-3 چیزوں کو ریئلائز کرنا پڑے گا. پہلی یہ کہ اگر ہم دنیا میں ہونے والے ہر واقعے کو کسی نہ کسی بین الاقوامی سازش کے ساتھ یا کسی نہ کسی بین الاقوامی سپر پاور پالیٹکس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو بلوچستان میں ہونے والے واقعات بھی شاید اسی طرح جوڑے جا سکتے ہیں. اور میں شاید سے بڑھ کر آگے جاؤں گا کہ حکومت بلوچستان اور حکومت پاکستان کئی بار پچھلے کئی دہائیوں سے ایویڈنسز پرووائڈ کر رہی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, بلوچستان کی اہمیت صرف ساؤتھ ایشیا کی اہمیت نہیں ہے, اس میں سینٹرل ایشیا بھی شامل ہوگا, اس میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہوگا, اس میں بین الاقوامی تجارت بھی شامل ہوگی. اور اگر بلوچستان مستحکم ہو جاتا ہے, پاکستان مستحکم ہو جاتا ہے, بگ بردر کی پوزیشن اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اس کی اجازت شاید کئی ایسے ممالک بھی نہیں دیں گے جو ہمارے آج دوست ہیں یا دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں. شاید مشرق وسطیٰ میں کئی ممالک ایسے ہوں گے جو آج ہمارے دوست ہیں یا دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے. اور تیسری چیز, قومی سطح پر یہ کہہ دینا یا اس بات کا شکوہ کرنا کہ حکومت
ملٹری آپریشن کرتی ہے بات نہیں کرتی, مذاکرات کی میز خالی کیوں رہتی ہے, عسکری کارروائی کرنا کیوں آسان ہے. بہت تحمل کے بعد, بہت مواقع فراہم کرنے کے بعد, بہت زیادہ برداشت کے بعد یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ ایک دن میں اتنا بڑا ملٹری آپریشن ڈیزائن نہیں کیا جا سکتا. اس میں کئی ممالک کو کئی بار شواہد فراہم کر دیے گئے, کئی بار یہ کہا گیا کہ سندور 2.0 یہی اسی کا نام ہے. کئی ممالک کا نام ہم نہیں لیتے لیکن ساتھ یہ کہتے ضرور ہیں کہ ان لوگوں کا اگر کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کوئی پیسیو رول ضرور ہے. اور قومی سطح پہ اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کے اندر عدم استحکام کا فائدہ اس خطے میں جس کو بھی ہوگا وہ پاکستان کا دوست نہیں کہلا سکتا. آپ اس کو بین الاقوامی تجارت سے جوڑنا چاہیں جوڑ سکتے ہیں, آپ اس کو بین الاقوامی عسکری اسٹریٹجی کے ساتھ جوڑنا چاہیں آپ جوڑ سکتے ہیں, آپ اس کو ڈپلومیسی کے ساتھ جوڑنا چاہیں آپ جوڑ سکتے ہیں. اس کا حل قومی سطح پر ہی نکلے گا اور وہ اسی صورت نکلے گا کہ ہم اپنے آپشنز کو صرف ٹیبل پہ نہ رکھیں بلکہ ان کو جسٹیفائی بھی کریں. بالکل امریکہ جو اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا, اعظم صاحب میں اس پہ تھوڑا سا وقت دوں گا, امریکہ جو افغانستان میں اسلحہ چھوڑ کے گیا وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس اسلحے کا ہاف سے زیادہ اس وقت کہیں بھی اکاؤنٹڈ فار نہیں ہے. طالبان حکومت خود تسلیم کرتی ہے کہ 50 to 55% وہ اسلحہ ہمیں نہیں پتا کہاں گیا, ہمیں اندازہ ہے وہ اسلحہ کہاں پہ ہے. اور ہم اس اسلحے کی بنیاد پر نہ صرف ان غیر ریاستی تنظیموں کی نشاندہی کر رہے ہیں, نہ صرف ان ممالک کی نشاندہی کر رہے ہیں جو اس اسلحے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے دے رہی ہیں, بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کئی عناصر ایسے شاید ہمارے اندر موجود ہیں جن کو ان آپریشنز میں خاص کر شابان میں سہولت کار کا لفظ دیا گیا ہے کہ جن کی طرف سے یہ آشیرواد موجود ہے, شاید معاشی مفاد کے لیے, شاید ان کے کوئی آئیڈیولوجیکل سینٹیمنٹ میچ کر جاتا ہے, شاید ان کی کوئی اپنی گریونسز ہیں, شاید وہ ماضی سے باہر نہیں نکل رہے اور آج بھی 70s 80s اور 90s میں بیٹھے ہوئے. میرا خیال ہے کہ ان سب لوگوں کو اکٹھا ڈیل کرنے کا نام ہی آپریشن شابان. جی ٹھیک ہو گیا. بابر صاحب آپ نے, کیونکہ آپ کی مصروفیت ہے, میں میڈم عظمیٰ گل کی اجازت سے آپ کو جاننا پاؤں گا کہ یہ بلوچستان کے اندر اگر ہمیں بیرونی مداخلت کی بہت سارے اگر ثبوت ملے ہیں, کیا کوئی ایسی ایویڈنس بھی ہمیں ملی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک جن کا انٹرسٹ ہے اس خطے کے اندر, اس ٹریڈ کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, کیا ان کی مداخلت کے بھی کوئی ہمیں ثبوت ملے ہیں حکومت کو؟ جی بالکل ملے ہیں, اور میں نے آپ کو جیسے کہہ رہے تھے کہ ایسے لوگ, ایسے ملک, قاضی صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ جو ہم سے دوستی کے دعوے دار ہیں یا ہم سے دوستی کا جو ہے نا جو دعوے کرتے ہیں وہ بھی ملوث ہیں پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے میں. گوادر پورٹ فنکشنل ہونے سے بہت سے لوگوں کی روزی روٹی بند ہو جائے گی, بہت سے ملکوں سے ٹریڈ ختم ہو جائے گی, بہت سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے نا پیچھے رہ جائیں گے. تو بہت سارے ایسے ممالک شامل ہیں جو ہمارے ساتھ دوستی کے دعوے دار ہیں, جو ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں لیکن ہماری پیٹھ میں پیچھے سے جو ہے وہ چھرا کھونپتے ہیں. ایسے ممالک شامل ہیں, بالکل شامل ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. میڈم عظمیٰ گل صاحبہ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے کہ وہاں پہ ایسے شواہد بھی ملے ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ صرف ان ممالک کی مداخلت سے بلوچستان کے حالات اتنے خراب ہو سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی گریٹر ایجنڈا ہے جس طرح کہ اسرائیل کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیٹو کے ہتھیار ابھی تک وہاں پہ نظر آ رہے ہیں, اور کتنی دیر ہو گئی ہے افغانستان کے اندر رجیم چینج ہوئے, وہ ابھی تک ان کو کیا سپلائی مل رہی ہے پیچھے سے, یا وہی ہتھیاروں کا ایک ذخیرہ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, میں اس کا سٹارٹ الٹا ہی لے کے تھے کہ آپ نے یہ ہتھیاروں کا ہم پہلے بات کرتے جو بابر صاحب نے جن کا ذکر کیا تھا. امریکہ نے جو کہا ہے کہ 50% ان اکاؤنٹڈ فار ہے, تو اتنا ڈسپلن, اتنا سسٹم امریکہ کا, اتنا اسٹریم لائن ہر چیز, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سیٹلائٹ سے ایک گندم کے کوشن میں کتنے دانے ہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں, اور انہوں نے ان اکاؤنٹڈ فار ایسے بولے تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور وہ کیوں نہیں پراپر ہینڈ اوور کر کے گئے جب انہوں نے طالبان سے قطر میں بیٹھ کے بالا ڈیلے کی, پاکستان کو بتایا نہیں, اور بالکل ہر چیز انہوں نے چھپا کے رکھی, کسی کو نہیں بتایا, جبکہ پاکستان تھرو آؤٹ ہر چیز میں رہا شامل, اور انہوں نے پاکستان کو بالکل ایسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے ایک ایسا شر چھوڑ کے جانا تھا, رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کے وہ بھاگے ہیں. کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ کچھ بھی ان اکاؤنٹڈ فار نہیں ہے, بائی ڈیزائن انہوں نے یہ کام کیا تاکہ ہمارے لیے ایک ایسا عذاب چھوڑ کے جائیں جس کو ڈیل کرنا. اور جیسے ہی آپ نے آرم ٹوسٹنگ کرنا چاہیے, جیسے ہی ٹرمپ صاحب حکومت میں آئے انہوں نے کیا, انہوں نے ان کے 2-3 مہینے تک ان کے پیسے بند رکھے. اگر آپ کو یاد ہو $40 ملین ان کے بند کر دیے تھے,
اور ان کو تنگ کر کر کے بڑی مشکل سے دیے، مگر ہمارے کیس میں یہ انہوں نے کھلے چھوڑ دیے. اس لیے یہ کہنا کہ وہ ان اکاؤنٹڈ فار ہے وہ بالکل نہیں. ایوری تھنگ از ویری ویل اکاؤنٹڈ فار، ان کو سب پتہ ہے. انہوں نے بائی چوائس مختلف گروپس کے ساتھ ڈیل کیا ہے. جب دل چاہتا ہے یہ ناردرن الائنس کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے یہ طالبان کے ایک گروپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ ان کی میں کوئی شرم، کوئی ایگو، کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ فوکس ہے وہ پاکستان کی نیوکلیر کیپیبلٹی ہے. بالکل اور ٹھیک یہ ہے. اسی کی پیچھے کر رہے ہیں. اب دوسری چیز جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلیجی ممالک ہیں، میں آپ کو نام لیے بغیر ایک خلیجی ملک کا یہ کہتی ہوں کہ جس نے ایک آزاد کشمیر کا نقشہ جب بنایا تو اسے انڈیا کے نقشے میں دکھا دیا. ان کے ٹی وی چینل پہ ہر جگہ ان کے اوپر وہ آتا رہا. میں نے بلکہ رپورٹ کی سب سے پہلے کہ یہ بالکل غلط ہے، اور میں نے فارن آفس کو رپورٹ کیا. فارن آفس نے اس کے اوپر احتجاج کیا، انہوں نے معافی مانگ لی، مگر نقشہ نہیں چینج کیا. نقشہ آج بھی وہاں ویسے ہی موجود ہے. آپ آزاد کشمیر کو انڈیا کا حصہ دکھا رہے ہیں. اسی طرح ایک دوسرا خلیجی ملک ہے جس کا یہ حال ہے کہ وہ اسرائیل کی آؤٹ پوسٹ بنا ہوا ہے. وہاں تمام جتنے بھی زائنسٹ ہیں وہ جا کے وہاں پراپرٹیز خریدتے ہیں. وہاں ان کو ویزا، آپ یقین کیجئے کہ ویزے کے بغیر آنے کی اجازت ہے. یعنی کہ اگر آپ اس ملک میں چلے جائیں ایز اے پاکستانی اور آپ کو کوئی مار دے تو وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کس نے مارا ہے، کوئی اس کا ریکارڈ نہیں ہے. اور وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ سے شر پسندی کرتے رہے ہیں. میرے علم میں ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں بھی بہت زیادہ انہوں نے پریشان کیا تھا. یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. ہمیں حل نکالنے کی ضرورت ہے. حل بھی بڑے ایزی ہیں، ایسے کوئی مشکل کام نہیں ہے. دنیا بیٹھ کے ہمارے ملک میں شر پسندی کر رہی ہے، دہشت گردی کروا رہی ہے. کبھی پانی انڈیا بند کر دیتا ہے تو وہ آبی دہشت گردی کرتا ہے، کبھی وہ ویسے دہشت گردی کر رہا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے منہ میں گھنگیاں ڈال کے بیٹھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وی ہیو ٹو ٹیک سم ڈراسٹک میجرز، اینڈ ہمیں اپنی ڈیفینس پالیسی یا جو اس کے طریقہ ہے اس کو اب اوفینسو پہ لے جانے کی ضرورت ہے. بیکاز دس از ناٹ آن. ہمارا خون جا رہا ہے، ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. ایک ایک جوان جس کے اوپر اتنی ہم نے تربیت پہ پیسہ لگایا ہوتا ہے، اتنا ہم نے اس کی ٹریننگ کی ہے، وہ ہمارے ایک نظریاتی طور پہ بھی پاکستان کا محافظ ہے اور وہ جسمانی طور پہ بھی حفاظت کرتے ہیں. جب اس کی جان جاتی ہے تو ہمارا ملٹی فولڈ نقصان ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم سیاسی چالیں چلتے رہتے ہیں، اس کو خوش کرنا ہے ہمیں. ہماری جو سول گورنمنٹس ہیں ان کو پیسے چاہیے، ان کے اپنے مفادات ہیں، کسی سڑکیں بنانی ہیں، کسی نے کمیشن لینے، مگر اینڈ آف دا ڈے نو بڈی ریلائزز کہ ہم نے اپنے محافظ قربان کر رہے ہیں. جی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ابھی اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اندرونی معاملات کی، دہشت گردی کی، بالخصوص بلوچستان اور کے پی کے اندر. اب ہم ایران اور امریکہ کی جنگ کے اوپر اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم بلوچستان کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بھی وہی کچھ عناصر نظر آتے ہیں جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے اندر ہمیں وہ نظر آتے ہیں. وہ قوتیں، وہ ممالک، وہی ہمیں اس خطے کے اندر. اب بلوچستان کی کون سی ایسی سیاسی اہمیت ہے کہ بہت ساری بین الاقوامی قوتیں وہ اس وقت برسر پیکار ہیں اس کے اندر، اور ایران امریکہ جنگ کے اندر مشرق وسطیٰ کے ساتھ اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو ہمارے اس خطے کی کیا اہمیت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. کرنل صاحب، بلوچستان کے حوالے سے اس وقت بہت زیادہ پریشانی پائی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹینشن ہے، لیکن بلوچستان جڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کی لڑائی چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ. جب ہم بلوچستان پہ نظر دوڑاتے ہیں، جس طرح ابھی بابر یوسف زئی صاحب ان کے وزارت داخلہ کے ترجمان تھے ہمارے ساتھ کے پی گورنمنٹ کے، بلوچستان گورنمنٹ کے، انہوں نے یہ چیز بڑا انکشاف کیا کہ اس کے اندر ہمارے خلیجی ممالک جنہیں ہم دوست سمجھتے ہیں ان کی انوالومنٹ بھی نظر آ رہی ہے. وہ ممالک جو پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں جس میں انڈیا اور اسرائیل ہیں، ان کی مداخلت بھی نظر آ رہی ہے. یہ اس کو اگر آپ اوورآل اس کو کریں ایکسپلین، تو اس جنگ کے تناظر کے اندر اور بلوچستان کی اہمیت میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے جی، مسلم ممالک کو 1 by 1 گرایا گیا، اور گرانے میں صرف یو ایس اے اور اسرائیلی شامل نہیں تھے. اس میں آپ کے گلف کے کنٹریز، ان کا اسلحہ بھی، ان کا اکوپمنٹ بھی، ان کی فائننس بھی، جنہیں ہم برادر اسلامی ممالک کہتے ہیں، جنہیں ہم برادر اسلامی ممالک کہتے ہیں، سارے کے سارے انوالو تھے. آپ کبھی لسٹ، یہ اس لسٹ کو غور سے دیکھیے گا کہ لیبیا کو گرانے میں کس کس نے کتنا فائننس کیا، آگے عراق میں کس کس نے کتنا حصہ لیا، سیریا میں کیا لیا، باقی جگہوں پہ کیا، اور ابھی ایران میں اتنے بیسز جو بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیسز کس لیے استعمال ہو رہے ہیں.
इनको नहीं पता था कि एक एक बिलियंस का एक एक रडार सिस्टम लगा हुआ है, और वो किस लिए लगा हुआ था? वो सारा ईरान और पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे थे। पाकिस्तान और ईरान आखिरी दीवार थी जिसको इन्होंने गिराना था हर कीमत पे। संदूर 1 जो लॉन्च किया वो इसी ऑपरेशन का हिस्सा था। न्यू वर्ल्ड आर्डर ये 10 साल 15 साल पहले लिखा गया था कि करना क्या है उन्होंने। और एटॉमिक आपका जो है उसके ऊपर ये पहली अटैम्प्ट नहीं है, इससे पहले भी एक आध अटैम्प्ट होने की कोशिश हुई, पता चल गई, रोका गया। मैं ये कहूँगा कि हम इस सारे सिलसिले में जो हमने किरदार अदा किया, MOU जो करा दिया, हमने अमेरिका को इस ट्रैप से निकाल के बचा दिया। अमेरिका इधर से खाली हाथ नहीं जाएगा, मैं आज के बता रहा हूँ जी। जो अमेरिका ने अभी लॉसेस किए हैं, आज के दिन में ईरान ने 3 शर्तें लगा दी हैं, टेबल पे जाने से पहले पूरी करें, मुआवजा दें जो अभी तक लॉसेस हुए हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस को एक्सेप्ट करें हमारी सॉवरेनिटी, और तीसरा आइंदा नहीं होगा इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की या किसी गारंटर की प्रॉपर इन राइटिंग पहले लाएं हमारे पास, उसके बाद हम टेबल पे बैठेंगे मजाक, और टेबल पे MOU जो हुआ है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हर दफ़ा USA ने हमारे साथ भी हाथ किया। अभी इस जंग में उन्होंने ईरान से जो कमिटमेंट की, जो MOU किया, उसके वो भी बदनीयत से किया, इसराइल को बाहर रखा, उधर वो लेबनान पे हमले कर रहा है जिस वक्त MOU साइन हो रहा है, और उस वक्त से आज तक एक दिन खाली नहीं गया। अभी हालात वाक़यात ये हैं कि जितने उनके इंटरसेप्टर का स्टॉक है बुरी तरह शॉर्ट हुआ है जी। इंटरसेप्टर एक वक्त में 8 से 10 फेंके जाते हैं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है मिज़ाइल की, ईरान जो इस वक्त मिज़ाइल इस्तेमाल कर रहा है, उनमें से 80 मिज़ाइल जाके निकलते हैं फटने के बाद ऊपर। हर मिज़ाइल 20 किलो का है। 80 में से इतने मिज़ाइल निकलते हैं और 10 से 15 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। और हर मिज़ाइल जो है इसको वो कारपेट बम्बिंग कहा जी, मैं अर्ज़ करता हूँ वही कह सकते हैं। और हर मिज़ाइल जो है वो उतने ही खौफनाक है जितना कि, और है ये सुपरसोनिक, स्पीड इसकी 4 मैक से ऊपर है। आज ये अमेरिकन थिंक टैंक जितने बैठे हुए थे सबके पॉडकास्ट में मॉनिटर करके हैं, उन्होंने कहा इसराइल की कैपेबिलिटी नहीं है इस मिज़ाइल को रोकने की। वो एक आता है, इसराइल 8, 10 या 20 मारता है तो फिर भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि 80 कंट्रोल किधर होंगे? वो एक आध को गिरा लेते होंगे, 79 लग जाते हैं जाके। और इतना नुकसान इस वक्त इसराइल का हुआ है, और कि USA के और इसराइल के बड़ी जल्दी ये आपसे दोबारा फिर पाकिस्तान को रब्ता करेंगे कि किसी तरीके से MOU को दोबारा ईरान को टेबल पे लाएं। अच्छा। मेरी गुजारिश होगी अपने मुल्क से, जी फील्ड मार्शल साहब से भी और शहबाज साहब से भी, कि अभी जाने से पहले आप भी सोच लें कि हमारे ऊपर विद इन ईरान भी क्रिटिसिज्म हुआ है। पास जाने ने हमारे ऊपर भी कुछ थोड़ा सा शक किया था, और उधर जब तक अमेरिकन और ईरानी दोनों रिक्वेस्ट ना करें, इंक्लूडिंग पासदान इनकलाब, जनरल वहीदी खुद जब तक कॉल करके ना मांगे, हमें कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अच्छी तजवीज़ है। काई साहब, ये ईरान अमेरिका की जंग जो दोबारा इस वक्त शुरू हुई है, एक तो अभी कर्नल साहब जो थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल रहे थे, लेकिन अमेरिका की जाने से बड़ी शदीद किस्म के अटैक किए गए हैं। ईरान का भी बड़ा शदीद नुकसान हुआ है इन दिनों के अंदर। अच्छा, अब अमेरिका, पहले तो देखें ना, अमेरिका का क्या था कि वहाँ पे रजीम चेंज करनी है, डिसमेंटल करना है, और कई इस किस्म के उनके थे जवाज़ के उसके लिए जंग की, यूरेनियम का एक बहुत बड़ा उनका मामला था। लेकिन अब एक नई चीज़ सामने आई है, अमेरिका की जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने ख़बर छापी है कि इस जंग की मद में प्रेसिडेंट ट्रंप के जो करीबी रुफ़का हैं, जिनमें जैरेड कुशनर हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, जो कि इस डेलीगेशन का, मुज़ाकरात वाले डेलीगेशन का हिस्सा हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इससे पैसा बना रहे हैं, और ये ईरान का दावा है। और उनका कहना है कि इस जंग के दौरान उन्होंने 9 अरब डॉलर उन्होंने सिर्फ जंग के दौरान कमाए हैं, मुख्तलिफ बिजनेस के दौरान फ़ायदा उठा रहे हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है ये बात? काई साहब, आप वहाँ पे जो जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही जी, आ रही है, अब बोले जी। तो मैं कह रहा था कि जहाँ भी जंग का माहौल होगा, खला होगा, ताकत का अदम तवाज़ुन होगा, वहाँ पे
جہاں سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگ موجود ہوں گے، وہاں پہ بینیفیشریز ایسے بھی ہوں گے جو اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اپنے پرسنل گینز کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ کرنل صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایران پر حملے کی پہلی دفعہ تجویز 2012 میں امریکہ کے ایک تھنک ٹینک میں ڈسکس کی گئی تھی، اور اس میں ایک پراپر پلان کے ساتھ پاسبلٹیز دیکھی گئی تھی کہ کون کون سے ممالک خلیج میں ایسے ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور 2012 میں کرنے والی جو یہ اسٹڈی تھی اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ جو ممالک آج امریکہ کے اڈوں کے تھرو امریکہ کے دفاع میں رول پلے کر رہے ہیں، انہی ممالک کو نامزد کیا گیا تھا کہ ایران پہ ہونے والے حملے میں یہ ہمارے ساتھ معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ اب اس طرح کے حالات کے اندر جب بھی آپ سنجیدگی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی بات کریں گے، وہاں کوئی نہ کوئی ایسا شخص یا کوئی نہ کوئی ایسی اینٹی یا کوئی نہ کوئی ایسی ریاست ضرور ہوگی جس کے اندر عدم اعتماد بھی ہوگا اور جس کو خطرات بھی لاحق ہوں گے۔ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں JD وینس، انہوں نے جو روگن کے ایک پروگرام میں کہا کہ مجھے اسرائیل کے کئی حکومتی نمائندوں سے کچھ تکالیف ہیں، اور وہ تکلیف جو امریکہ کے اندر آج محسوس کی جا رہی ہے وہ 3 بنیادوں پر ہے۔ نمبر 1، کیا اس کو جنگ بنا کر امریکہ کی شمولیت کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ اگر ایران اور اسرائیل آپس میں لڑ رہے تھے، مشرق وسطیٰ کے عدم توازن میں امریکہ کو اپنا نقصان کروانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ لیکن اب ہمیں اس میں جانا پڑا، کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ نمبر 2، اگر یہ جنگ ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار اس کو جنگ کہہ چکے ہیں، تو جنگ یا تو جیتی جائے گی یا ہاری جائے گی۔ تو اب جب اس جنگ سے امریکہ نکلے گا تو کیا وہ جیت کر نکلے گا؟ اور اگر جیت کے نکلا تو جیتنے کے انڈیکیٹرز کیا ہوں گے؟ اور اگر ہار کے نکلا تو ہارنے کے انڈیکیٹرز کیا ہوں گے؟ اور اس وقت ساری دنیا میں یہ موازنہ چل رہا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں کا جو جیت کا تلفظ ہے اس میں کس کی چیک لسٹ زیادہ پوری ہو گئی ہے اور کس کی ہار کی چیک لسٹ پوری ہو گئی ہے، اور اس پہ ایک سیاسی انا بن گئی ہے، اور یہ انا بڑی عجیب ہے۔ 1947 کے بعد امریکہ کے صدر کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کو ڈپارٹمنٹ آف وار ڈکلیئر کرنا، پھر ساتھ یہ کہنا کہ آئندہ ہم چیزوں کو سافٹلی ڈیل نہیں کریں گے۔ ہم اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کہیں کر چکے ہیں کہ امریکہ میں اس کا ایک سیاسی دباؤ ضرور آئے گا کہ اگر ایک امریکی صدر چیزوں کو نرمی سے ڈیل کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے، ڈیفنس سے وار کی طرف جا رہا ہے اور وار ون نہیں کر رہا، تو اس کے سیاسی نتائج ضرور نکلیں گے۔ اور نمبر 3، کیا یہ اسرائیل کا مسئلہ تھا یا بینجامن نیتن یاہو کی ضد تھی؟ کیونکہ امریکہ کے کئی تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کا یہ ایشو اتنا نہیں تھا جتنا بینجامن نیتن یاہو نے اپنے اقتدار کے لیے بنا دیا، کہ اگر جنگ ختم ہو جائے گی تو بات پھر فلسطین پر ہوگی، بات فلسطین پر گئی تو غزہ پر ہوگی، غزہ پر گئی تو بینجامن نیتن یاہو پر جائے گی، اور وہاں گئی تو اس کی معاشی پالیسیز، اس کی سیاسی اثر و رسوخ، اس کے بچوں کی کرپشن، اس کی اپنی کرپشن، سپریم کورٹ میں جو اس کے کیسز چل رہے ہیں وہ سب کھل جائیں گے۔ اور شاید یہ ایک ڈائیورژن کریٹ کی گئی، اور اس ڈائیورژن کے اندر چونکہ سنبھالی نہیں گئی تو امریکہ کو بھی شامل کر لیا گیا، اور امریکہ کی شمولیت کے بعد امریکہ میں یہ سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ اس جنگ میں سے نکلنے کے لیے جیت کا تاثر دینا بہت ضروری ہے۔ جیت کا تاثر دینے کے لیے جو 2-3 آپشنز عمومی طور پہ افواج کے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ آپشنز امریکہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم نے اس جنگ کے عین بیچ میں سنا تھا خرق کے ایک جزیرے پر حملہ کیا جائے گا، فوجیں اتاری جائیں گی، ہیلی کاپٹر مارا گیا، امریکہ نے کارروائیوں کے دعوے کیے، اس کے بعد بھی جیت کا تاثر نہیں دیا جا سکا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی ان دونوں میں سے جیت گئی ہے تو اس کی جیت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور جو ہار گئی ہے اس کا تعین کون کرے گا۔ یہاں پہ میں پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی قیادت کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ مسلسل اس بات پہ اصرار بھی کر رہے ہیں اور زور بھی دے رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی 2 چیزیں مت کیجیے۔ ایک، اس کو جنگ کا تاثر مت دیجیے، سیاسی سطح پر رہنے دیجیے۔ اس کو جنگ بنائیں گے تو ہار اور جیت کی بحث شروع ہو جائے گی، پھر انا کا مسئلہ آ جائے گا، حل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس معاملے کو ہلکا کرنے کی کوشش کیجئے، اس میں نئی اختراع مت نکالیے، اس کو اتنا انٹرپریٹیشن میں نہ ڈال دیجئے کہ اور قوتیں بیچ میں شامل ہو جائیں، اور شاید پھر ہمارے لیے غیر جانبدار رہنا یا غیر جانبداری مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سیاسی انا ایران میں زیادہ ہے یا سیاسی انا امریکہ میں زیادہ ہے، میرا خیال ہے اس کا تعین پہلے کیا جانا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی آفرز دی جا سکتی ہیں، اس کے بعد ہی کوئی نیگوسیشن کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے پاکستان نے اپنی ثالثی کو بھی اسی طرح مینٹین کر کے رکھا کہ پہلے اس کے دباؤ کو، اس کے ٹیمپریچر کو، عدم توازن کو اور اس خلا کو کم کیجئے،
اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بیلسٹک میزائل پروگرام پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، جوہری پروگرام پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، آبنائے ہرمز پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، عالمی معیشت پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ عظمیٰ گل صاحبہ، ایران کے اگر ہم دیکھیں امریکہ کے جتنے بیانیے تھے وہ پٹ گئے ہیں، اور ایران جس طریقے سے اس نے ان مذاکرات کے اندر ایک بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ اب ایک آبنائے ہرمز جو کہ اس وقت ایران کا ٹرمپ کارڈ سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے بین الاقوامی طور پہ، آپ دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ وہ ٹرمپ کارڈ ایران سے واپس لے کر ایران کو بے دست و پا کرنا چاہ رہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ رہ جائے۔ یہ کس حد تک یہ ایک بیانیہ جو درست ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ واپس لے پائے گا آبنائے ہرمز امریکہ ایران سے؟ دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ جب بھی آپ اسرائیل کا امریکہ کا یہ پوائنٹ آف ویو ضرور سمجھ لیں کہ جب بھی عراق میں ان کو پتہ لگ گیا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہے، جب ان کو پتہ لگ گیا کہ کوئی نیوکلیر کیپیبلٹی عراق میں نہیں ہے، تب انہوں نے اٹیک کیا۔ تو اب ان کو ایران کی طرف سے بھی جو ان کی باقاعدہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے جون 2025 میں جس طریقے سے ایران پہ اٹیک کیا اور باقاعدہ پوری بہت ساری قیادت میں ٹاپ نوچ کو غائب کا مار دیا، اور پھر اس دفعہ جو انہوں نے ایک ہی دن میں آیت اللہ علی خامنئی اور ان کو مار دیا 40 ان کے رفقا کو، تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ امریکہ از فلی اویئر تھرو اسرائیل تھرو دیئر ایجنسیز کہ ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر صلاحیت نہیں ہے، وہاں سے وہ جو پیسفل پرپس کے لیے بنا رہا ہے یا جو بھی کام کر رہے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی بھی ویپن گریڈ اور اس قسم کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اٹیک کیا تھا، نہیں تو دے ڈیئر ناٹ ہیو ڈن اٹ۔ اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا کام جو ہے ان کو جب کنفرم ہو گیا ہے تب انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ اب آپ نئے ہرمز کا ان کو پہلے دن سے پتا تھا، جب بھی ان کی وار گیمز ہوئی ہیں امریکہ کے اندر، ہر وار گیم میں ان کو پتا لگ گیا تھا کہ امریکہ کو بری شکست ہوئی تھی ایران سے، کیونکہ آپ نئے ہرمز واز اے مین چیز جس سے ان کو پتا تھا کہ یہ بڑا ان کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا وہ آپ نئے ہرمز بند کر دیں گے، کیونکہ اس کا اتنی ڈیپتھ کم ہے اور پھر ان کے اپنے واٹرز کے اندر وہ آ رہا ہے۔ 22 کلومیٹر اس کی ٹوٹل چوڑائی ہے، اس میں سے اگر آدھا بھی، کیونکہ 21 یا 22 کلومیٹر ہی الاؤڈ ہے انٹرنیشنل آپ کا جو آپ کے علاقے کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو اس حساب سے اب اس کو تو چونکہ جگہ ہی کم ہے تو عمان اور ایران میں اگر آدھا بھی تقسیم کیا جائے تب بھی ان کا ایریا بنتا ہے، اس لیے وہ، اور اگر نہ بھی چاہیں تو 21 کلومیٹر تک تو پھر بھی ان کی کوریج ہو سکتی ہے، وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو پتا تھا، مگر انہوں کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ ایسے واردات کریں گے آیت اللہ علی خامنئی کو جیسے پورا کہتے ہیں ساری اڑا دیں گے، ساری قیادت ہی اڑا دیں گے، تو لوگ شاید سڑکوں پہ آ جائیں گے، لوگ بینکوں پہ حملے کر دیں گے، لوگ پتہ نہیں کیا کر گزریں گے۔ جیسے کہ ان کے ہاں تو ہریکین آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا ایران میں بھی ایسا ہوگا، مگر ایران میں ان کی توقعات کے برعکس ایسا کچھ نہیں ہوا، اور وہاں بلکہ لوگ اور اکٹھے ہو گئے، اور جو لوگ پہلے شکایت بھی مہنگائی کی کر رہے تھے وہ بھی، انہوں کی بھی تمام ٹیلی فونوں کی ڈی پی پہ ہر جگہ آیت اللہ علی خامنئی کی تصویر لگ گئی اور وہ تمام لوگ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ نے ایک ایسا سٹیپ اٹھا لیا ہے، اور وہ کیوں سٹیپ اٹھایا، جیسے بات ابھی ہو رہی تھی، میں اس کو مزید چاہتی ہوں کہ اس کو آگے لے کے جایا جائے، کہ یہ اس لیے اٹھایا ہے قدم کہ امریکہ میں جب سیکنڈ ٹرم میں کوئی بھی پریزیڈنٹ آتا ہے اس کو سٹنگ ڈک پریزیڈنٹ کہتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک سٹنگ ڈک پریزیڈنٹ تھے جن کا مقصد صرف یہ تھا، ان کو پتا تھا وہ دوبارہ نہیں الیکشنز ہوں گے، ان کو پتا تھا کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں بیماریاں ان کو عجیب و غریب سی ہیں، ان کو پتا تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر انتہائی زیادہ کرپشن کے اور مختلف قسم کے چارجز تھے، وہ ڈیفالٹر ہیں کئی کیسز میں، تو اس لیے ان کے بہت سارے بینکرپسی انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی مختلف چیزوں میں، تو اس لیے ان کو پتا تھا کہ ان کے فائنینشیل حالات بھی خراب ہیں، ان کے آگے معاملات بھی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنا کے تو آئے ہیں، مگر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، بالکل، اور اسی لیے انہوں نے صرف پیسہ بنانے کی سوچ سے آئے ہیں، ان کا مقصد صرف پیسہ بنانا تھا، جنگ بھی اسی مقصد سے شروع کی گئی تھی تاکہ کبھی آئل کی پرائس بڑھائی جائے گی، کبھی گرائی جائے گی، اور اس سے دبا کے پیسہ بنایا جائے گا، جو کہ ان کی، اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اپنے داماد کو ہی اور اپنے دوست کو ہی انہوں نے آگے رکھا ساری ڈیلنگ کے اندر، تو یہ $9 ارب یہ جو بنائے گئے، اس کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا حصہ لیا ہوا اس میں، اس کا ان کا شیئر ہوگا، ان کے داماد کا بھی، انہوں نے سارے کام چھوڑ دیے، ایک ان کا دماد ہے، ایک قریبی ساتھی ہے جو دونوں انہوں نے کبھی کہہ دیا کہ وہ ریٹریٹ بنانا چاہتے ہیں غزہ میں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں سے وہ پیسے بنا سکتے ہیں، انہوں نے ہر تجربہ کر کے بالکل ایسے ہی ہے، یہی بہتر حال نکلا کہ ایران پہ اٹیک کیا جائے
اور آئل کی اپ اینڈ ڈاؤن فلکچویشن سے فائدہ اٹھایا جائے. وہ اب نئے ہرمز کا کیس اس لیے بن گیا ہے کہ ایران نے اب وہ انہوں نے حساب لگایا کہ ایران اگر ٹیکس لے گا تو یہ تو اتنے $100 ارب سالانہ ہو جائیں گے. ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. جی بالکل, ہمارے پاس اب ٹائم بہت تھوڑا ہے میڈم, صرف 2 منٹ ہے میرے پاس, 2 یا 3. کرنل صاحب, دوبارہ ایپسٹین فائلز کا ذکر ہوا اور جے ڈی وینس نے کیا ہے, یا یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر ہے ایپسٹین کا کہ آج بھی جب تھوڑا سا جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں ساتھ ہی کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے اس کو؟ جی میں عرض کروں کہ اس وقت ٹرمپ اسرائیل کے ہاتھوں جو امریکن کی نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو جس طریقے سے تباہ کر رہا ہے, وہ اس کا اثر نہ صرف دنیا ساری میں انرجی کولیپس ہو رہی ہے, دنیا میں اکانومی کولیپس ہو رہی ہے, دنیا ساری میں فوڈ کی ایکیوٹ شارٹیج ہو رہی ہے, دنیا ساری میں لوجسٹک بند ہو رہا ہے, دنیا ساری میں سٹاک ایکسچینج نیچے جا رہے ہیں. یہ اس میں ایپسٹین کا رول ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, ایپسٹین کا ٹوٹل رول ہے. اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, اور یہ بلیک میل ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیز اس سے پہلے نیتن یاہو نے 3 دوسرے پریزیڈنٹ سے بھی اس نے اپنے ٹینیور میں کی کہ ایران پہ, وہ تینوں قابو نہیں آئے. لاسٹ جو ان کے تھے پریزیڈنٹ وہ بھی اس نے انکار کیا. آج کل تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اسرائیل بالکل کٹ پتلی کی طرح استعمال کر رہا ہے جس طرح چاہ رہا ہے. قائد صاحب, آپ نے ہرمز اگر دوبارہ اس وقت جس طرح کے جو صورتحال چل رہی ہے بند ہوتی ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا کے اوپر ایک معاشی دباؤ آ جاتا ہے. اچھا, پاکستان کے اوپر کچھ زیادہ ہی معاشی دباؤ آ جاتا ہے. ایک تو ہماری پیٹرولیم پرائسز پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں, اب یہ کہا جا رہا ہے, ہمارے 2 وزراء نے, وفاقی وزراء نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم قیمتوں کا جائزہ لیا جائے گا اور اتار چڑھاؤ کے مطابق قیمتیں بڑھائی یا گھٹائی جائیں گی. آپ کی نظر میں کس حد تک درست فیصلہ ہے کہ اس قوم کو روزانہ کی بیس پر جو ہے نا وہ ٹینشن دی جائے حکومت کی جانب سے؟ اعظم صاحب, میرا خیال ہے کہ اگر حالات نارمل ہوتے ہمارے بھی اور ہمارے خطے کے بھی تو شاید میں اس کی مخالفت ضرور کرتا. میں شاید یہ ضرور کہتا کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے جو دور رس ہو. لیکن اگر ہم انسرٹنٹی کے انوائرمنٹ میں ایک ایسے ریجن میں بیٹھے ہیں جہاں پہ انسرٹنٹی کا سکیل بہت ہائی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں حکومت کے ساتھ تعاون ضرور کرنا پڑے گا. حکومت کو بھی میری یہ رائے ہے کہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر حکومت کے ساتھ عوام اس وقت اس مشکل پرابلمٹک سچویشن میں تعاون کر رہی ہے, تو جب یہ سچویشن کلیئر ہو تو ہمیں اس پبلک کو شکریہ کے ساتھ اس کو ریٹرن بھی کرنا ہے. اس وقت شاید میں حکومت کو ٹالریٹ کر لوں گا, حکومت کے اس اقدام کو ٹالریٹ کر لوں گا, لیکن جب یہ حالات چلے جائیں گے تو بحیثیت ایک ماہر عالمی امور, بحیثیت ایک پاکستانی شہری, میری یہ ریکوائرمنٹ یا میری ایک ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا, آپ کی پالیسیز کی انکنسسٹنسیز کو, انسرٹنٹیز کو ٹالریٹ کیا. اب حالات درست ہو گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ایسے حالات نہ بنے. آپ اس کے لیے کوئی بہتر پالیسی بنائیں, اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں, ہم پر اعتماد کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ ہمیں اس اعتماد کے ساتھ اپروچ کریں گے تو جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو ریکوائرمنٹس پراپر. بہت شکریہ ڈاکٹر شارق قائد صاحب, میڈم عظمیٰ حمید گل صاحبہ, جناب کرنل سیف قریشی صاحب اور جناب بابر یوسف زئی صاحب. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. دیکھیں, جو آپ نے ابھی ایک بات سنی ہے شارق قائد صاحب کی کہ عوام کے ساتھ حکومت کو تعاون اور حکومت کو عوام کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. جب پیٹرولیم پرائسز پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ پھر انتہائی نچلے درجے پر چلی گئیں تو پاکستان کے اندر پھر بھی وہ پیٹرولیم پرائسز اتنی کم نہیں کی گئیں. 50 سے 55 روپے جو پہلے سے قیمتیں تھیں اس سے اضافہ یہ ہمیں نظر آیا, اور وہ حکومت نے لیوی کی مد میں اس کو ڈال کے قیمتیں بڑھا دیں. اب جب کہ قیمتیں دوبارہ اوپر جا رہی ہیں, پوری قوم کے اندر ایک دفعہ پھر تشویش پیدا ہو گئی ہے, اور قوم کو یہی لگ رہا ہے کہ اس ایران امریکہ جنگ کے تمام اخراجات پاکستانی قوم کو ادا کرنے پڑیں گے. حکومت جس طرح یہاں پہ قیمتیں بڑھاتی ہیں, حکومت کو بھی چاہیے کہ عوام کا خیال رکھے. قربانیوں کے لیے صرف عوام نہیں ہے, حکومت کو اپنے جو اشرافیہ ہیں یا جو اپنے اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کی جانب بھی دھیان دینا چاہیے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنا چاہیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.